बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोग्राम में हम आपको तलाक़ और उसके शरई तरीक़े के बारे में आगाह करेंगे। मोहतरम तलबा तालबात, जिस तरह आपको मालूम है कि इस्लाम का एक मुआशरती निज़ाम है। इस मुआशरती निज़ाम की बुनियादी कड़ी, बुनियादी ईंट वो घराना है, और घराने की बुनियाद मियाँ और बीवी, खामंद और बीवी, औरत और मर्द दो मिलकर रखते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसान फत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, कि ऐ बनी नौ इंसान, अल्लाह ताला से डरो। मैंने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी जान में से उसका जोड़ा पैदा किया, और उस जोड़े से फिर मैंने बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन, बेशुमार मर्द और औरत को सारी दुनिया में फैला थे। तो गए कि बनी नौ इंसान का आगाज़ एक घराने से हुआ था, और उस घराने का आगाज़ एक अक़्द निकाह से हुआ था, जिसका आपने साबिक़ा प्रोग्राम में मुताला किया। ये घराना जो खामद और बीवी या औरत और मर्द से मिल के बनता है, ये अपनी मिसाल आप है। इस्लाम ने इस घराने के ज़रिए से एक ऐसी मुद्दत और ऐसी मोहब्बत पैदा की है कि जब ये घराना निकाह की सूरत में मारद वजूद में आता है, तो एक मोहब्बत की फ़िज़ाएँ मौजज़न हो जाती हैं, और एक मुद्दत की और शीरीनी की नहरें बहना शुरू हो जाती हैं, और मिठास का एक ऐसा समंदर ठाठे मारता है कि उसको अल्फाज के कालम में बयान करना बनी नौ इंसान के लिए अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तरीन ज़रूर है। आप किसी घर के अंदर जाएं और आप देखें कि खामद और बीवी के दरमियान जो मोहब्बत है वो अपनी मिसाल आप है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहि, कि मैंने तुम्हारी अपनी जान में से तुम्हारा जोड़ा पैदा किया ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। और फिर ये मियाँ बीवी दोनों मिलकर एक ऐसा मुआशरा तश्कील देते हैं, खामद और बीवी, कि फ़ारसी के उस शेर की मानंद कि मन तू शुदम तू मन शुदम, मन तू शुदम तू मन शुदम, मन जा शुदम तू तन शुदी, ताकस न गोयत बादजी मन दीगरम तू दीगरे। वो दोनों एक ही कुछ हो जाते हैं, और शायर कहता है कि मैं तेरे अंदर गुम हो गया और तू मेरे अंदर गुम हो गए, मैं जान बन गया और तू उसका बदन बन गए, और हम दोनों को देखकर लोग ये कहते हैं कि ये तो कोई और चीज़ नहीं है। और इसी के ज़रिए से फिर वो मुआशरा वजूद में आता है जिसमें औलाद जैसी एक मोहब्बत वाली चीज़ मिलती है, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा तो बिज़त मिन्नी युरीबुनी मन राबा, कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे बदन का टुकड़ा है, जो इन्हें तकलीफ़ देगा वो मुझे तकलीफ़ दे। और इसी घराने की वजह से फिर वो माँ जिसका जहन में नाम याद आते ही इंसान के अंदर से एक तकद्दुस के फुहारे फूट उठते हैं, ये इसी घराने की वजह से मिलती है। और इसी घराने की वजह से बाप मिलता है कि जिनको याद करके औलाद सारी उम्र रोती रहती है। जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि आसमां तेरी लहद पे शबनम अफशानी करे और गुंबत नूरस्ता इस घर की निगहबानी करें। अपनी माँ के बारे में उन्होंने शेर कहा। और फिर इसी से ही वो एक घराना बनता है कि जो आगे जिसकी यादों को हमेशा औलाद याद रखते हैं, माँ बाप को। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको याद है कि अपनी अज़वाज मुतहरात हमारी माँओं से इतनी मोहब्बत करते थे कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उनसे 15 साल उम्र में बड़ी थी, लेकिन जब आप 60 साल के थे और उनको फौत हुए 10-12 साल हो गए थे, जब याद आता तो आपकी आंखों से आंसू बहने लग जाते। ये मोहब्बत, ये मुद्दत जो है ये निकाह के ज़रिए से पैदा होती है। ये इस्लाम ने ऐसा एक माहौल हमारे लिए तश्कील दिया है कि इस अक़्द के ज़रिए से एक शीरीं और मोहब्बत की नहरें रवा दवा हो जाती हैं। मोहतरम तलबा तालबात, इस्लाम का ये निज़ाम जिसे हम अक़्द की सूरत में, निकाह की अहमियत सूरत में, जो तलाक़ के बाब में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ,
اس تقابل سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ یورپ کے اندر جائیں، وہاں آپ کو یہ چیز نظر ہی نہیں آئے گی، گھرانے ختم ہو چکے ہیں، باپ بوڑھا ہوا اولڈ ہاؤسز میں گیا ہوا ہے، ماں بوڑھی ہوئی اولڈ ہاؤسز میں گئی ہوئی ہے، بچہ جو ہے وہ ہاسپٹل نرسوں کے پاس پل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر خاوند اور بیوی دونوں ایک ہی ہوٹل پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں، اور بیوی اپنا بل خود جا کے ادا کرے گی اور خاوند اپنا بل خود جا کے ادا کرے گی۔ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہو۔ ایک طرف میں نے اپنی مثال آپ کے سامنے رکھی اسلامی معاشرے کی، ایک طرف یورپی معاشرے کی مثال دیکھ کے پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے بنی نوع انسان پہ کتنے احسانات۔ یہ گھرانہ یہ صرف نکاح سے مارد وجود میں آتا ہے، اور اس گھرانے کی بنیادیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں کہ خشت اول در نہت میں مار کج تا سریا میں رود دیوار کج، کہ اگر پہلی اینٹ اگر ہم ٹیڑھی رکھ دیں تو سریا آسمان تک وہ دیوار ٹیڑھی چلتی چلی جائے گی۔ اس لیے یورپی تہذیب کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، دیتے ہیں سرور اول لاتے ہیں شراب آخر۔ تو اسلام نے ایسا مضبوط گھرانہ تشکیل دیا کہ اس کے اندر کوئی دراڑیں پڑنے کی کوئی بھی دور دور تک آثار ہمیں نظر نہیں آتے۔ لیکن محترم طلباء طالبات، بہرحال انسان ہے، جہاں پر اتنی محبت اور مودت کے ایک سمندر موجودہ ہو، وہاں پہ بسا اوقات اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ دو نفوس مرد اور عورت جو ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا نہ ہو سکے۔ اگر ہم آہنگی پیدا نہ ہو سکے تو پھر جب فطرت اس قسم کی ہے کہ بسا اوقات یہ ہو سکتا ہے، تو پھر فطری دین ہونے کے حیثیت سے اسلام نے اس کا ایک حل بھی تلاش کیا کہ جب اتفاق کی کوئی صورت نہ ہو تو پھر افتراق یعنی دونوں کے درمیان جدائی کی ایک صورت اور وہ طلاق۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حلال کردہ چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق نظر آتی ہے۔ اسے طلاق کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن مجبوری کے تحت بہت زیادہ حالات جب اس کے ہو جائیں کہ اس کے علاوہ چارہ کار نہ ہو، کہ اب دونوں نفوس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور یہ نہ ہو کہ ایک اس کو قتل کر دے، قتل و غارت کی طرف چلے جائیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی کہ طلاق۔ تو یہ طلاق ہے اصل میں ایک ذریعہ ہے، اس کو ہم جو مفسرین کی زبان میں تفرقہ کہتے ہیں کہ الطلاق مرتان فامساک معروف اور تسریح باحسان، تو اس کو ہم کہتے ہیں تفرقہ، کہ اگر وہ دو جوڑے ایک طرح نہیں رہ سکتے تو پھر آپس میں جدائی کر لیں۔ تو جدائی جو ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ 8 ذرائع سے ہو سکتی ہے، جس میں سب سے پہلا ذریعہ طلاق ہے۔ یہ آپ کی کتاب میں ساری چیزیں 45 اور 53 کتاب میں مرقوم ہے۔ دوسرا ذریعہ خلا ہے، تیسرا ذریعہ تفویض ہے، چوتھا ذریعہ الہ ہے، پانچواں ذریعہ زہار ہے، چھٹا ذریعہ لیان ہے، ساتواں ذریعہ ارتداد ہے، اور آٹھواں ذریعہ عدالت ہے۔ یعنی ان ذرائع سے عورت اور مرد ایک دوسرے سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے تفریق ان کے درمیان کی جا سکتی ہے۔ پہلا طلاق ہے، اس میں طلاق مرد کا حق ہے۔ اگر مرد یہ حق عورت کو دے دے اور اسے کہے کہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ رہو، تم چاہو میرے ساتھ نہ رہو، تو اس کو ہم تفویض کہتے ہیں، جو 3 نمبر پہ آپ کے ساتھ، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امہات المومنین، اپنی ازواج مطہرات ہماری ماؤں کو اس بات کا اختیار دے دیا، چاہو تو میرے ساتھ رہو، چاہو تو میرے ساتھ نہ رہو۔ یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، سورہ احزاب میں اب اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ تفویض ہے۔ اور اگر مرد عورت کو طلاق نہیں دیتا اور عورت اس کو کچھ آفر کرتی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور حق المہر میں معاف کرتی ہوں، فلاں چیز آپ کو دیتی ہوں، تو یہ خلا کہلائے گی۔ اس کے بعد اگر مرد عورت کو کسی محرمات معبدہ، جو آپ نے سابقہ پروگرام میں جس کا مطالعہ کیا تھا، اس سے تشبیہ دے دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ میری بیوی میرے لیے جیسے ماں، جیسے بیٹی، جیسے بہن، تو یہ زہار ہو جاتا ہے، اس سے بھی تفرقہ واقع ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اس کی ایک صورت لیان ہے۔ لیان وہ جس میں مرد اپنی بیوی کو مشکوک حالت میں کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے اور کوئی گواہ نہ لا سکے، تو پھر مرد عدالت میں آ کے 4 مرتبہ قسمیں اٹھائے گا، اور سورہ نور میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، وہ تفصیل آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ یہ لیان ہے، اس سے بھی ان کے درمیان تفریق واقع ہو جائے گی۔ اس طریقے سے ایک آخری طریقہ جو ہے وہ الہ ہے۔ الہ میں یہ ہے کہ ایک مرد 4 مہینے یا اس سے زیادہ
عورت سے تعلقات ختم کرنے کی قسم اٹھا لیتا ہے۔ للذین یولون من نسائہم تربصوا اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم فإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ تو یہ جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایلاء کے بارے میں بتایا، اور پھر ساتواں ذریعہ ارتداد ہے۔ مرد اور عورت میں سے کوئی بھی اگر غیر مسلم ہو جاتا ہے تو طلاق واقع ان دونوں کے درمیان تفرقہ کرا دیا جائے گا۔ اور آٹھواں ذریعہ عدالت ہے کہ اگر عورت کو کسی سطح پہ مرد اس بات پہ تیار نہیں ہوتا تو پھر عورت عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، عدالت اس عورت کو کہے گی کہ جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی، اور مرد کو کہے گی کہ جاؤ تم فارغ ہو، اب تمہارا عقد میں نے اس سے توڑ دیا ہے۔ تو یہ 8 ذرائع ہیں، اور اس کے بعد پھر مختلف کیفیات ہیں جن میں ایک آدمی اور ایک مرد ایک عورت کے درمیان تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اس میں سوچ سمجھ کر آزاد مرضی سے، اور دوسرا جبراً کسی خوف کی وجہ سے، تیسرا نشے کی حالت میں، اور چوتھا ازراہ مذاق، پانچواں غصے کی وجہ سے، چھٹا غفلت یا بھول چوک کی وجہ سے، ساتواں بے ہوشی کی حالت میں۔ تو یہ 7 کیفیتیں ہیں جن میں ایک انسان دوسرے کو طلاق دیتا ہے۔ اس میں اگر اس نے سوچ سمجھ کر آزاد مرضی سے دی ہے تو وہ تفرقہ واقع ہو جائے گا، اور اگر اس نے نشے کی حالت میں دی ہے پھر بھی واقع ہو جائے گا۔ اگر اس نے غصے کی وجہ سے، ایسا غصہ جس میں انسان کو اپنے اعضاء پہ ہوش نہیں رہا، پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے بے ہوشی کی حالت میں اس نے طلاق دیا ہے وہ بھی واقع نہیں ہوگی۔ اس طرح جبراً کسی خوف کی وجہ سے دیا ہے تو احناف کے نزدیک وہ طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن باقی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ازرائے مذاق اگر اس نے طلاق دیا وہ بھی واقع ہو جائے گی۔ غفلت یا بھول چوک میں دی ہے تو پھر وہ بھی واقع نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد تفریق کے مختلف انداز ہیں۔ اس میں پہلا ہے کہ طریقے کے لحاظ سے تفریق کی کتنی اقسام ہیں۔ جب ہم طریقے کے لحاظ دیکھتے ہیں تو ہمیں 2 اقسام نظر آتے ہیں۔ محترم طلباء طالبات، طلاق کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت میں ناچاکی ہو اور ایک دوسرے ساتھ اکٹھا نہ رہ سکتے ہوں تو پھر مرد پاکیزگی کی حالت میں جب عورت پاکیزہ ہوگی اسے کہے گا کہ ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، لہذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس سے کسی قسم کا جنسی یا کوئی اور تعلق نہیں رکھے گا، حتیٰ کہ وہ پاکیزگی حالت ختم ہو جائے گی، اور پھر دوسری پاکیزگی حالت شروع ہوگی۔ دوسری پاکیزگی کی حالت میں پھر مرد عورت سے کہے گا کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اب یہ 2 طلاقیں ہو گئیں، پھر وہ حالت ختم ہو جائے گی، ناپاکی کی حالت آئے گی۔ پھر پاکیزگی کی حالت میں وہ مرد تیسری مرتبہ جب اس عورت کو کہے گا کہ جی ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو جب وہ پاکیزگی کی حالت ختم ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اس عورت پہ ناپاکی کی حالت طاری ہوگی، طلاق مکمل ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ یا تو اسے مکمل کر دو یا پھر احسان کر کے دوبارہ آپس میں اکٹھے رہنا شروع کر دو۔ تو یہ طلاق کا شرعی طریقہ ہے کہ 3 طہر کے اندر، اسے ہم طہر کہتے ہیں، 3 طہر کے اندر مرد عورت کو طلاق دے علیحدہ علیحدہ، اور تینوں کے درمیان کوئی کسی قسم کا جنسی یا غیر جنسی کوئی تعلق اس عورت سے قائم رکھتے طلاق مکمل ہو۔ یہ طلاق کا شرعی طریقہ۔ تو ادائیگی کے لحاظ سے، طریقے کے لحاظ سے طلاق 2 قسم کی ہے، ایک طلاق سنت، ایک طلاق بدعت۔ طلاق بدعت کی پھر 2 اقسام ہیں، ایک وقت کے لحاظ سے، ایک تعداد کے لحاظ سے۔ طلاق کے سنت کی بھی 2 اقسام ہیں، طلاق کے حسن اور طلاق کے آسن۔ طلاق کے حسن وہ جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور طلاق کے آسن یہ ہے کہ جس میں مرد ایک مرتبہ طلاق دے ایک طور کی حالت میں، اور پھر باقی دو طور کی حالت میں طلاق نہ دے لیکن تعلقات بھی نہ رکھے۔ جیسے 3 طہر ختم ہوں گے طلاق مکمل ہو جائے گی۔ میرے خیال ہے آپ میری بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ تو طلاق کے حسن میں وہ 3 طلاقیں 3 طہر میں دے گا۔ طلاق کے حسن میں وہ 1 طلاق پہلے طہر میں دے گا لیکن باقی 2 طہر میں کوئی تعلقات نہیں رکھے گا۔ جیسے 3 طہر ختم ہوں گے طلاق مکمل ہو جائے گی، لیکن پہلی طلاق کو طلاق حسن کہا جائے گا اور دوسری طلاق کو طلاق آسن کہا جائے گا۔ یہ دونوں طلاق سنت کی 2 قسمیں ہیں۔ طلاق بدعت یہ ہے کہ میں ایٹ اے ٹائم کوئی شخص ABC الف ب ج زید عمر بکر وہ اپنی بیوی کو ایٹ اے ٹائم کہ میں 3 طلاقیں اور فارغ، طلاق 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 فارغ، یہ 3 طلاقیں، یہ بدعت ہے۔ یہ طلاق جو ہے یا اس حالت میں عورت کو طلاق دے جب کہ وہ پاکیزگی کی حالت میں نہ ہو، یہ دونوں طلاقیں طلاق بدعت ہوگی۔ یا طلاق بدعت کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک طلاق بدعت وقت کے لحاظ سے
اور ایک طلاق بدعت تعداد کے لحاظ سے، یہ دونوں تعداد ہیں جو طلاق بدعت کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لفظ کی ادائیگی کے لحاظ سے طلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک طلاق صریح، ایک طلاق کنایہ ہے۔ طلاق صریح یہ ہے کہ جس میں پھر ان کو دونوں کو ہم تین مزید اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، قولی، تحریری، اشاری۔ طلاق صریح یہ ہے جس میں مرد واضح طور پہ یہ بات عورت کو کہہ دے کہ ہم دونوں اب اکٹھے نہیں رہ سکتے، لہذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ یہ لکھ کر بھی کہہ سکتا ہے، اگر لکھ کر کہے گا یہ طلاق صریح تحریری ہو۔ قولی بھی کہہ سکتا ہے، زبانی بھی کہہ سکتا ہے تجھے طلاق صریح قولی ہو، اور اگر گنگا ہے نہیں لکھ تو پھر وہ اشارے سے کہے گا، لکھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، تو اشارے سے جب وہ واضح طور پہ کہے گا تو یہ طلاق صریح اشاری ہو جائے گی۔ طلاق کنائی ہے جس میں مرد عورت سے یہ کہے، اشاروں میں بات کرے کہ اب ہم تم اکٹھے نہیں رہ سکتے، تم اپنا بے کے چلے جاؤ، بس ہمارے تعلقات ختم ہو گئے، بس اب ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا اکٹھا رہنا ناممکنات، اس قسم کے جو اشارے بات کریں اسے ہم کنایہ کہتے ہیں۔ تو یہ طلاق کنایہ ہو گیا جس میں اشاروں سے اس نے طلاق دی۔ یہ بھی قولی ہو سکتا ہے، تحریری ہو سکتا ہے، اور اشاروں سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ گویا کہ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ادائیگی الفاظ کے لحاظ سے طلاق کی اقسام یہ صریح ہو گئی یا کنائی ہو گئی۔ پھر مابعد اثرات کے لحاظ سے کہ جب ایک طلاق دے دی جائے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا دوبارہ اس طلاق سے رجوع سے مراد یہ ہے کہ اس طلاق کو توڑا جا سکتا ہے، مرد یا عورت کے قدرت میں ہے؟ تو اس لحاظ سے بھی طلاق کی دو قسمیں ہیں، اس میں ایک طلاق رجعی ہے، ایک طلاق بائن ہے۔ طلاق رجعی وہ ہے جس میں مرد کو رجوع کا اختیار ہو کہ وہ کہے میں نے جو بات کی ہے میں اسے واپس لیتا ہوں، رجوع کو میں نے واپس لینا۔ ایک حد تک اسے اختیار ہے، جہاں تک اختیار ہوگا اس کو ہم طلاق رجعی کہیں گے، جہاں اختیار ختم ہو جائے گا اسے ہم طلاق بائنہ کہیں گے، جس میں دونوں کے درمیان پکا قطع تعلق ہو جائے گا، اب دونوں کے درمیان پھر کبھی جنسی تعلقات یا خامند بیوی بن کے رہنا ممکن نہیں ہو۔ پھر طلاق بائنہ جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، بائنہ کبریٰ اور بائنہ صغریٰ۔ طلاق بائنہ کبریٰ، طلاق بائنہ صغریٰ۔ طلاق بائنہ کبریٰ کو ہم طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ایک مرد نے 3 طلاقیں دے دی، ایٹ اے ٹائم دے دی یا طہر کی حالت میں، تو وہ طلاق بائنہ ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان آپس میں کوئی ربط نہیں ہو سکتا، پھر کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایسی طلاق جس میں مرد 3 طلاقیں دے دے اور عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد مرد کو اس بات کا حق نہیں کہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکے، ایسی طلاق کو طلاق بائنہ کبریٰ کہتے ہیں، اسے طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں۔ یہ طلاق اس میں عورت اور مرد کے درمیان تعلقات اس وقت بحال ہو سکتے ہیں جب حلالہ ہو۔ حلالے سے مراد یہ ہے کہ فطری طور پہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد کے ساتھ ہو گیا، اور اس مرد کے ساتھ بھی اس کا نباہ نہ ہو سکا، اس نے اسے طلاق دے دی۔ جب اس نے اسے طلاق دے دی تو پھر اب اس عورت اور اس مرد میں دوبارہ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن جو ارینج حلال ہے یہ حرام ہے۔ فطری طور پہ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس سے ہم حلالہ کہتے ہیں۔ حلالہ فطری طور پہ، جو آج کل کے دور میں کہتے ہیں حلالہ، ارینج حلالہ قطعاً حرام ہے، اس کی اسلام نے کہیں بھی اجازت نہیں۔ اس لیے طلاق بائنہ وہ ہے جس میں 3 مرتبہ طلاق دے دی، اس کے بعد دونوں کے درمیان تعلقات قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ حلالہ نہ ہو۔ اور طلاق بائنہ صغریٰ وہ ہے کہ جس میں نکاح کے ساتھ دونوں، یعنی طلاق مکمل ہو گئی لیکن اب طلاق کے فوراً بعد دونوں کے ساتھ ہوتا ہے تو نکاح کے تحت دونوں آپس میں مل سکتے ہیں۔ یہ وہ طلاق ہے جس میں جو طلاق کے آسن آپ نے پڑھی ہے کہ ایک طلاق دی، باقی 2 طلاقیں نہیں دی، لیکن عدت مکمل ہو گئی، طہر مکمل ہو گئے، طلاق مکمل ہو گئی۔ اب طلاق اس نے 1 دیا، 2 نہیں دی۔ جب اس قسم کی صورتحال ہوگی تو 3 طلاقوں کے بعد بھی پھر ان کے درمیان آپس میں نکاح ہو سکتا ہے اور وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی طلاق جو 3 طلاقیں ایٹ اے ٹائم دے دی جائیں وہ طلاق بائنہ کبریٰ یا طلاق مغلظہ کہلائے گی، اس میں دونوں کے ملنے کی صورت حلالے کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ایک طلاق دے دی جیسے طلاق کے آسن ہے اور اس کے بعد ایک مدت گزر گئی اور اس میں عدت پوری ہو گئی، 3 طور پورے ہو گئے، پھر ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس کے دوران جو ہے وہ نکاح کے بعد نکاح کے ساتھ دونوں میاں بیوی اکٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن ان کے درمیان نکاح ہوگا۔ یہ طلاق بائنہ کبریٰ ہے۔ طلاق رجعی وہ ہے کہ جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کر سکے۔ مثال طور پہ ایک طلاق دی، اب دوسری طلاق دی،
तीसरे तौर तक मर्द को इस बात में इख्तियार हासिल है कि वो रुजू करके दोबारा उसके साथ अपने औरत के साथ ताल्लुकात को बहाल कर। तो इस किस्म की जितनी भी तलाक होंगे उन्हें तलाक रज्जी कहा जाएगा। इस लिहाज से ईला भी तलाक बैना है लेकिन बैना सुगरा है। ज़िहार जो है वो भी तलाक बैना है लेकिन बैना सुगरा है। दोबारा दोनों के दरमियान निकाह करा दें तो दोनों के दरमियान दोबारा फिर रिश्ते अज़वाज जो है बरकरार हो सकता है और उसको दोबारा बरकरार किया जा सकता है। और खुला ये भी बैना सुगरा है, लेकिन जो इला अपना जो लियान है ये बैना कुबरा है। इस तरीके से तलाक के हसन जो है ये बैना कुबरा तलाक मुगल्लिज़ा है। यकदम 3 तलाक़ें दे देना ये तलाक बैना कुबरा बैना मुगल्लिज़ा है। तो ये तलबा तलबात तलाक के बारे में जो आपके कोर्स में अहम बातें थी मैंने आपके सामने रखी। अब आपके जहन में इसके बारे में कोई सवाल हो तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सर मेरा सवाल है आपसे कि अरेंज हलाले की शरई हैसियत क्या है? मैंने पहले अपने लेक्चर में ये बात आपके सामने रखी है कि अरेंज हलाला हराम है। जो फितरी हलाला हो जिसमें औरत तलाक हासिल करने के बाद फितरी तौर पे उसकी शादी किसी और मर्द के साथ हो और फिर निभा ना हो सके और फिर वो मर्द भी उसको अपनी आज़ाद मर्ज़ी से बजाय इसके कि अरेंज सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हो आज़ाद मुझसे तलाक दे, फिर वो औरत मुआशरे में आके बसना शुरू कर दे एक आज़ाद औरत की हैसियत से, उसके साथ इस्लाम ने निकाह का उस मर्द को दोबारा इजाज़त दी है। लेकिन अरेंज हलाला जो है वो इस्लाम में कतन हराम है। ये औरत की हुर्मत और औरत की इज़्ज़त से खेलने की एक रास्ता और एक राह निकाली गई है जिसे इस्लाम ने हराम करार दिया। जी और कोई सवाल? सर मेरा आपसे सवाल ये है, तलाक रजी के बाद निकाह ज़रूरी है या मियाँ बीवी दोनों बगैर निकाह के इकट्ठे रह सकते हैं? तलाक रजी है ही वो कि जिसमें निकाह के बगैर दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह सकें। अगर निकाह के बाद इकट्ठे रहेंगे तो वो तलाक बायना सुगरा होगी जिसमें निकाह ज़रूरी होगा। अगर निकाह के बगैर दोनों इकट्ठे रह सकें वो तलाक रजी है। और तलाक रजी में मर्द को ये हक़ होता है कि वो जब चाहे इद्दत के दौरान वो रुजू करे और औरत के साथ अपने ताल्लुकात कायम कर ले। उसे किसी किस्म की निकाह या किसी किस्म की वली या गवाहों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दोनों जब आपस में एग्री कर रहे हैं तो किसी और अभी निकाह बरकरार है तो उसे इस बात की इजाज़त है, इसलिए उसमें निकाह की ज़रूरत नहीं। और कोई सवाल? जी सर मेरा आपसे सवाल ये है कि तलाक के बाद इद्दत के दौरान औरत अपनी रिहाइश कहाँ रखे? हाँ बहुत अच्छा सवाल है आपका। तलाक के बाद इद्दत के दौरान जब तक इद्दत मुकम्मल नहीं होती औरत और मर्द इकट्ठे रहेंगे। जो खामद का घर है उसके घर बीवी रहेगी, बाहर नहीं जाएगी और इद्दत उसी घर में गुजारेगी, क्योंकि इस्लाम असल में निकाह को अब्दियत देना चाहता है। हो सकता है इकट्ठे रहते उनके ताल्लुकात दोबारा बहाल हो जाएं, उनके अंदर गलत फहमी दूर हो जाए, एक दूसरे से जिनसी ताल्लुकात ख़त्म होने के बाद उनको एहसास हो कि हमने गलती की, कभी खामद को एहसास हो कभी। इसलिए इद्दत के दौरान औरत मर्द के घर रहेगी और वहीं अपनी इद्दत गुजारेगी और जब इद्दत मुकम्मल हो जाएगी तो फिर छोड़ के अपने मेके या जो और जगह उसकी वहाँ वो आएगी। मोहतरम तलबा और तालबात, हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मैंने तमाम तलाक के बारे में मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट आपके सामने वाज़े किए हैं और आपके सवालात भी बहुत ही बेहतरीन थे। अब मैं उन तमाम नुकात को दोहरा देता हूँ जो इस प्रोग्राम में मैंने आपके सामने रखे थे। सबसे पहले मैंने आपको निकाह की अहमियत के बारे में बताया और फिर तलाक का सही तरीका वाज़े किया और फिर तफरीक की मुख्तलिफ़ सूरतें जो 8 थी मैंने आपके सामने बयान की। उसके बाद तफरीक के वक्त मर्द की जो मुख्तलिफ़ कैफियत होती थी वो भी मैंने वाज़े की। फिर तरीक़े के लिहाज से तलाक़ सुन्नत तलाक़ बिदअत को मैंने आपके सामने बयान किया। अदायगी अल्फाज के लिहाज से तलाक़ सरी और तलाक़ किनाई मैंने आपके सामने रखी और उसके बाद माबाद असरात के लिहाज से तलाक़ रजी और तलाक़ बैना और इन तमाम की मुख्तलिफ़ अक़साम मैंने आपके सामने रखी और मुझे उम्मीद है कि आपने इससे कमा को इस्तेफ़ादा किया होगा। अल्लाह ताला हमें इल्म के मैदान से मज़ीद